नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया 2 टीवी। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो चुका है। इसे इस्लामी साल भी कहा जाता है, लेकिन जैसे ही मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होता है, लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के गम में जो है वो अपने गम को बांटने लगते हैं। नाज़ो न्याज होती है, लोग जो है इमाम बारगों का रुख करते हैं, जुलझला निकाला जाता है और कई ज़ियारत, कई मजालिस करवाई जाती हैं। लेकिन शाम गरीबा से रिलेटेड लोगों के जो रिव्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो आज इस हसास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे कि आखिरकार शाम गरीबा क्या है, लोग शाम गरीबा के बारे में इतने नेगेटिव क्यों हैं और शाम गरीबा से रिलेटेड जितने भी हकाइक हैं वो हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि लोगों के जो माइंड हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम नेगेटिव हुए हैं शाम गरीबा से रिलेटेड कि 10 मुहर्रम को लाइटें बंद करके जो मजलिस करवाई जाती है उसे शाम गरीबा कहा जाता है। और लाइटें बंद करने का क्या असूल है, क्यों बंद की जाती हैं और ये शाम गरीबा क्या है और इसको करने का मकसद क्या है? जी तैयबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं और उनकी तह तक लोग नहीं जाते और उनको अपनी आवाम के अंदर मशहूर कर देते हैं। और उनकी हकीकत या तो वो जो चीज़ बताई जा रही होती है उससे बहुत ज़्यादा आगे तक की होती है या सरे से उसकी हकीकत होती ही नहीं है। तो जो आपका पहला सवाल है वो ये है कि शाम गरीबा जो है और ये जुलझना को निकालना, शामी जो गरीबा वगैरह करना, इस हवाले से मैं 2 नुक्ते आपके सामने पेश करूँगा। पहला ये है कि ये जो जुलझना निकाला जाता है या बाद यादें मनाई जाती हैं, तो जो अहले सुन्नत हैं, हम हजरात, हमारा इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और इस हवाले से कि जुलझना या कोई भी याद के तौर पर कोई चीज़ मनाना, ये इस्लाम के शरई जो कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम हर साल हज करते हैं या उम्रा के लिए जाते हैं तो सफ़ा मरवा के ऊपर जाते हैं, तो ये भी एक याद है एक किस्म की। अल्लाह ने इसको इबादत करार दिया है। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, एक अल्लाह की वलिया वहाँ पे दौड़ी तो उसको याद के तौर पर आज भी मुसलमान उसको मनाते हैं और वहाँ पे जाते हैं। जो मकाम इब्राहीम है, वत्तखिज़ू फ़ी मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तो ये भी एक याद के तौर पर है। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर जो आशूरा का रोज़ा है, इसके बारे में बुखारी मुस्लिम के अंदर रवायात हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दिन तुम बतौर ईद क्यों मनाते हो? तो कहा इस दिन हमें फ़िरौन से निजात मिली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं मूसा का हक़दार हूँ, तो आपने भी रोज़ा रखा। तो ये जो है याद के तौर पर किस चीज़ को मनाना, कि अगर घोड़े की निस्बत इस तरफ की जाए कि जी ऐसे घोड़े के ऊपर जो है ना इमाम अली मकाम ने सफ़र किया या अहले बैत अताहर ने सफ़र किया, इस हवाले से वो घोड़े की को एक याद तौर पर निकालते हैं, तो इस पर तो कोई किसी का हम नहीं कहते किसी के इस्लाम की कोई अमारत गिर जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि घोड़े की इतनी ताज़ीम करना, उससे इस तरीके से उसको वसीला पेश करना अल्लाह की बरगाह में, जैसे कि आप देखें कि उनको उसके जो है ना वो आप पाँव चूम रहे हों, उसके साथ उसकी ताज़ीम इतनी की जा रही हो जैसे कि फ़ी नफ्स ही आले बैत की ताज़ीम कर रहे हो आप। एक जानवर की ताज़ीम उतनी की जाए कि जितनी कि इंसान की जा रही है, तो गोया ये एक शरई और इस्लामी नज़रियात के बिल्कुल बरअक्स है। ये इस्लामी नज़रियात नहीं है। हाँ, एक घोड़े को याद तौर पर निकालना या उससे मोहब्बत रखना, घोड़े से, एक जानवर से मोहब्बत रखना इसलिए कि इसकी ये क्वालिटी थी, तो उस वजह से एक मोहब्बत करना अच्छी बात है। लेकिन उसको उस जानवर के मकाम से हटाकर इतना कर देना कि अब जनाब उसके पाँव के साथ हाथ लगाएंगे तो हमें फलाना चीज़ हमारे हाथ में, उसको बतौर वसीला अल्लाह की बरगाह में पेश कर रहे हैं, वसीला घोड़े को। तो वो वसीला जो असबाब बनाते हैं, देखिए असहाब काफ के कुत्ते का जिक्र कुरान में आया है और अल्लाह ने जो है जब गिनती की तो कुत्ते को असहाब काफ के बराबर गिना। लेकिन आज दिन तक किसी ने भी उस कुत्ते की ताज़ीम इतनी नहीं की कि जितनी असहाब काफ की ताज़ीम है। तो आले बैत के घोड़े की ताज़ीम इतनी करना जितनी आप आले बैत की कर रहे हैं, तो गोया ये गुस्ताखी भी है और गैर अमल भी है और इस तरह का नज़रिया इस्लाम के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये तो बात की जुलझना की। आपने दूसरा सवाल किया था, हाँ आपने दूसरा सवाल किया था, बड़े ख़तरनाक मौजू है। इस वाले से ये है कि देखिए जी, अंधेरे में यानी मजलिस जो कराई जाती है और उस लाइटें बंद कर दी जाती हैं, तो वो लाइटें बंद करने का इस होता है कि तक ज़िक्र किया जाए और ज़िक्र करने के लिए साथ में औरतें होती हैं। तो शिया दोस्त जितने भी हैं वो उनसे हम जब बात करते हैं वो ये कहते हैं जी कि वहाँ ज़िक्रुल्लाह अंधेरे में जो अल्लाह मिलता है वो रोशनी में नहीं मिलता। तो वो जब औरतें साथ में हों और ज़िक्रुल्लाह हो रहा हो, तो ऐसे ज़िक्र में जो है ना ज़रा सी बात है, अब क्या मिलेगा क्या नहीं थी तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, उस ज़िक्र के अंदर जिसने जो है ना जिसने मतलब कि उस तरफ तवज्जो नहीं की,
صرف اللہ کی طرف توجہ رکھی وہ سب سے بڑا مومن ہوگا. اندھیرا ہو, لائٹ صاف ہوں, ساتھ میں عورتیں موجود ہوں اور ذکر بھی ہو رہا ہو, اس ذکر میں انسان کی جو فکر ہے وہ عورتوں کی طرف نہ جائے, فقط صرف وہ جو ہے نا ذکر پر رہے, تو ایسا شخص جو اگر کوئی مل جائے تو وہ تو مومن مطلق ہوگا, اور اس کی جو ہے نا اس کا تقویٰ بہت اوپر لیول کا ہوگا. اور ایسا شخص تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اندھیرے کے اندر جو ذکر ہے اس کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی مجھے. تو عورتوں کا وہ اندھیرے میں لے جانا اور پھر لائٹیں آف کر کے وہ رات کے وقت وہ شام غریبہ کا ذکر کرنا, اس بات کی سمجھ ابھی تک مجھے نہیں آئی ہے. ایک بات مشہور ہے کہ روزے کا مزہ تب ہے جب سامنے سب کچھ پڑا ہو اور انسان صبر کرے. تو شاید شیعہ حضرات کا یہ منہج کہ عورتیں ساتھ موجود ہوں, لائٹیں آف ہوں, اس وقت ذکر کرنا ہی ضروری ہے شام غریبہ کا. تو اگر یہ منہج ہے تو یہ شاید اسی لیے وہ کرتے ہوں کہ بھائی سب کچھ فروٹ وغیرہ سامنے موجود ہوں اور انسان پھر بھی روزہ رکھے اور روزہ توڑے نہ. تو شاید جس طریقے سے اس کو ثواب ہے. اب ایک بندہ صحرا میں ہے, اس کو پانی ملتا ہی نہیں ہے, اس نے روزہ رکھا لیا تو اس کی مجبوری ہے. لیکن ایک کے سامنے پانی موجود ہے اور اس نے روزہ رکھا, اور اس نے اس کے اوپر مطلب کہ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا, کہ اس کے اوپر اس نے کنٹرول رکھا, تو شاید ثواب زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے شیعہ حضرات اپنے آپ کو آزماتے ہیں کہ وہ شام غریبہ میں عورتیں موجود ہوتی ہیں, لائٹیں آف ہوتی ہیں, اور وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کون قابل نکلا اور کس کا ناڑا بیک سائڈ پہ باندھا گیا. تو خیر یہ میں اس پہ بحث کرنا چاہتا. ہاں, یہ بات جو عوام میں مشہور ہے, دیکھیں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی بات نہیں جو بغیر افواہوں کے پھیل جائے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ نے سوال کیا کہ گرین لائٹ جلائی جاتی ہے اور لال لائٹ جلائی جاتی ہے, اور پھر لوگ اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں اور عوام میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے, غلط قسم کے مائنڈ بن چکے ہیں کہ شام غریبہ کوئی غلط چیز ہے. دیکھیے ایسے کوئی چیز بھی مارکیٹ میں نہیں آتی ہے طیبہ, کوئی چیز بھی ایسے مارکیٹ میں نہیں آتی. آپ اگر غور کریں تو شیعہ کتابوں کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہی لوگ کہتے ہیں کہ شاید شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے. آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نیٹ کھولیں, نیٹ کے اوپر دیکھیں, باقاعدہ طور پر اشتہار شائع ہوئی ہیں کہ شام غریبہ اور موتا دوریہ کے. اب موتا دوریہ کے اوپر اس پہ فضائل لکھی ہوئی ہیں. میرے پاس 2 اشتہار ہیں, میں وہاں لگا دوں گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ موتا دوریہ کرنے کا فضائل اصول کافی میں ہیں اور علامہ شوستری کی کتاب میں ہے فلاں فلاں. وہ موتا دوریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بانج, ایک جو ہے نا ایک عورت جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی, اس کے ساتھ ایک وقت میں 10 بندے بھی جو ہے نا وہ موتا کر سکتے ہیں. اب اس طرح کے جو موتا دوریہ ہوتے ہیں, ایک ہی رات میں 10-12 بندے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ موتا کرتے ہیں. تو وہ جو چیزیں مشہور ہوئیں عوام کے اندر, وہ ایسے نہیں ہو گئی کہ منہ اٹھا کے ہو گئیں, ایسے ہی کتابوں میں موجود تھیں تبھی ہو گئیں. بہت ساری میرے اس کے اوپر لیکچر موجود ہیں, میں آپ کو سامنے چند ایک چیزیں وہ کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ شیعہ حضرات جو شام غریبہ کے بارے میں غلط نظریات پھیلے ہیں اس کے پیچھے کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے. باقاعدہ کتابوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں, ایسے اشارے موجود ہیں جن کی بدولت یہ بات واضح کی گئی کہ شاید اس پروگرام کے اندر جو یہ پروگرام ہوتا ہے, اس پروگرام میں کوئی خاص قسم کا نظام ہوتا ہے, اور یہ شک و شبہات پھیلنے شروع ہوئی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوسٹر میں یہاں پہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ یہاں پہ لگائیے گا تاکہ نظر آئیں سب کو. دوسری چیز یہ کہ موتا کی فضیلت میں کتابیں بھری پڑی ہیں, اور اس موتا کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر میں آپ کو سناؤں گا تو آپ متاثر ہو جائیں گی, اور پروگرام کے بعد آپ اور میں اس فضیلت کا فائدہ اٹھائیں گے. اتنی یعنی اس موتا کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر آپ کو میں سناؤں, امام باقر اور امام جعفر کے اقوال سناؤں کہ جس نے موتا نہ کیا اس کا ایمان کامل نہیں, جس نے موتا کر لیا اس کے لیے اجر کتنا ہے. اور مدرج الصادقین کے اندر تفسیر کے اندر یہ قول لے کے آئے جناب والا شیعہ کے معتبر علماء, وہ میری آلریڈی ویڈیو آ چکی ہے اس کے اوپر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک بار موتا کیا اس کا مقام امام حسن کے برابر, جس نے 2 بار کیا امام حسین کے برابر, جس نے 3 بار موتا کیا اس کا مقام مولا علی کے برابر, اور جس نے 4 بار کیا اس کا مقام سرور کائنات کے برابر. یعنی ولایت حاصل کرنی ہو تو رات بھر نیند جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا کرو, موتا کر لو. اب اتنی فضیلت ہو, آپ مجھے بتائیں پروگرام کے بعد آپ کو اگر میں یہ فضیلت سناؤں آپ میرے بارے میں انکار کریں گی؟ اگر آپ کریں گی تو آپ منکر ہیں, اگر نہیں کریں گی تو بسم اللہ, یہ تو اچھی بات ہے, فضیلت موجود ہے اس کی شیعہ کتابوں میں. تو اتنی فضیلتیں جناب کتابوں میں موجود ہیں اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں کہ موتا کرنے کے اتنے فائدے, اور اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور موتا اگر نہیں کرے گا بندہ تو اس کا ناک کٹا ہوا پیدا ہوگا. ایسی کتابوں میں وہ میرا ایک آج لیکچر ٹاپک نہیں ہے. تو اتنی فضیلتی اس میں ہے کہ آپ بھی متاثر ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. اب جو آپ شیعہ حضرات سے کہیں کہ بھائی اس رات شام غریبہ میں
سنی حضرات کا داخلہ ممنوع کیوں ہے؟ اور آج کل شام غریباں ذکر کہیں اور ہوتا ہے اور پھر الگ گھر ایک بنایا جاتا ہے، گھر ایک حویلی منتخب کی جاتی ہے، اس حویلی کے اندر باقی معاملات سارے ہوتے ہیں، اس میں باقی سارے معاملات اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس باقی سارے معاملات کدھر ہوتے ہیں؟ جو حویلی میں منتخب کی جاتی ہے اس حویلی میں ہوتے ہیں۔ آج کل شام غریبہ کی محفلوں میں کہتے ہیں اور سنی بھی آ جائیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب وہ شام غریبہ یہاں پہ ذکر ہوتا ہے اور ذکر کے بعد دوسرے مقامات پر گھروں کے اندر ایک خاص بیٹھک رکھی جاتی ہے، خاص مقام رکھا جاتا ہے اس حویلی میں، اور غیر سنی انٹر جو ہے نا غیر شیعہ وہاں انٹر نہیں ہو سکتا، وہاں صرف سنی انٹر جو ہے نا وہ شیعہ انٹر ہو سکتے ہیں، سنیوں کو منع ہے۔ لیکن میرا یہ بھی اعتراض ہے، آپ دیکھیں نا کہ ایسے مقام پر جہاں موتا دوریہ ہو رہا ہو وہاں سنیوں کو منع کیوں کیا گیا؟ حالانکہ تہذیب الاحکام میں شیعہ کی متوقع کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ موتا نصرانی سے ہو سکتا ہے، یہودی سے ہو سکتا ہے، اور مجوسی آتش پرست سے ہو سکتا ہے۔ جب آتش پرست سے شیعہ حضرات کی جو عورتیں ہیں وہ موتا کر سکتی ہیں، دیکھیں آپ طیبہ بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سنی حضرات کو کیوں پیچھے رکھا گیا ہے؟ تو سنیوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے نا، جب مجوسی نصرانی اور یہودیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہم سنی حضرات کو پیچھے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ میں نے اس بات کہی، وہ کہنے لگا کہ آپ سنی حضرات ہو تو آپ کی جو عورتیں ہیں ان سے آپ کرو۔ بھائی ہمارے ہاں تو یہ جائز ہی نہیں ہے، اگر ہمارے ہاں جائز ہوتا ہم تمہاری منتیں کیوں کرتے پھرتے؟ ہماری عورتیں تو نکاح کے علاوہ نکاح کرتی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ جائز ہوتا تو ہم آپ کی منتیں اور ہاتھ جوڑ کے کیوں کہتے ہیں ہم آپ کو؟ تو طیبہ یہ بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو موتا ہے اس کے بارے میں آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو بتائیے کہ سنیوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کو ادھر انٹر ہونے دیا جائے، اور جو امام جو ہے نا باقر کے قوال ہیں کہ مجوسیوں کے ساتھ بھی موتا ہو سکتا ہے، تہذیب الاحکام میں پورا چیپٹر ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کسی نے موتا کر لیا اس موتا دوریے کے اندر اپنی بہن کے ساتھ، تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس کا جو حق مہر ہے واپس کر دو، جو پیسے دیے ہوتے ہیں نا واپس کر لو، اور اس کو بھول جاؤ اور دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ تو وہاں پر یہ بھی لحاظ نہیں ہوتا کہ اس رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون ہے، بہن ہے یا ماں ہے، کون ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ اگلی جو بات ہے، یہ جو بات میں نے پڑھی ہے جو ہے نا کہ رضائی بین والی، یہ من لا یدر فقیہ وغیرہ روایت ہے، میں اسکرین آپ کو دے دوں گا، آپ لگا دیجیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ جو جھنڈے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، کاروباری لڑکیاں، ان کو خصوصی دعوت ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائیں۔ ایک روایت کتاب کا نام ہے اردو کتاب کا نام ہے مسائل شریعہ ترجمہ وسائل شیعہ، تو عربی کے اندر جو وسائل شیعہ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام باقر کے پاس ایک بندہ آیا، کان میں کہنے لگا کہ یہ عورت جو ہے وہ ایک جھنڈے والی ہے، اس کو کیا کریں؟ کہا موتا کر لیا کرو، کوئی ٹینشن نہیں، جھنڈے والی عورت۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اور یہ کوئی میں آخری بات کر کے، کیونکہ یہ میں اگلی بات آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے کہا سرخ لیٹیں کیوں ہوتی ہیں، سبز لیٹیں کیوں ہوتی ہیں، تو اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ جو موتا ہے نا، یہ کسی وقت کسی حالت میں کسی ساتھ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جو تحریر الوسیلہ ہے امام خمینی، یہ جو آپ خمینائی خاندان ہے نا، جو ابھی جس کے جنازے بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور ادھر دنیا پوری ان کو پروٹوکول دے رہی ہے ایران کے اندر، ان کا جو دادا تھا نا اس کا نام تھا امام خمینی، جس نے انقلاب برپا کیا تھا وہ ایران کے اندر۔ اس نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں لکھا کہ اگر دودھ پیتی بچی ہے نا اس کے ساتھ موتا کر سکتے ہیں، دودھ پیتی بچی کے ساتھ موتا کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ لکھنے کے بعد جب یہ بات لکھی تو اب امام خمینی کا شاگرد ہے جو ہے نا وہ آل کاشف الغطا کے نام سے مشہور ہے، وہ اس کا محمد علی، اس کا نام تھا حسین علی نجفی، اس نے کتاب لکھی کہ کتاب کا نام لکھا للہ ثم التاریخ۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں اور امام خمینی دونوں ہم عراق میں تھے، بات آخری بات ہے میری، بات سنی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ ہم عراق میں تھے تو ایک شیعہ کے گھر میں ہم رک گئے، تو وہاں کیا ہوا کہ بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہوئے، وہاں کیا ہوا، وہاں بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پہ امام خمینی موجود تھے، لوگ آئے مسائل پوچھتے رہے۔ جب وقت ایسا ہو گیا کہ رات کو سارے لوگ سوال کرتے رہے، فلما حال وقت النوم، جب سونے کا ٹائم آ گیا تو حاضرون قد انصرفوا، جو باقی الا اہل الدار، سارے لوگ چلے گئے، بس گھر کے لوگ باقی رہ گئے، جن گھر میں امام خمینی نے قیام پذیر تھے، امام خمینی عراق کے اندر۔ تو کیا ہوا اس گھر میں، کیا دیکھا انہوں نے کہ جب لوگ چلے گئے تو وَأَبْصَرَ امام الخمینی صبیۃ بِعُمر 4 سنوات و 5 سنوات، کہ امام خمینی نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی یا 5 سال کی، وہ امام خمینی نے دیکھی، وَلَكِنَّهَا جَمِيلَةُ جَدًّا، اس کی خوبصورتی، وہ سید حسین علی موسوی کہتا ہے
وہ کہتا ہے کہ میں ساتھ میں تھا، اور جب امام خمینی نے وہ بچی دیکھی جو 4 یا 5 سال کی تھی، بڑی خوبصورت، انتہا کی خوبصورت تھی وہ، تو کیا ہوا کہ کہا فطلب الامام امام الخمینی من ابیہا، کہ امام خمینی نے آواز لگائی اس کے باپ کو کہ ابیہا سید صاحب حاضرہا لتمتل بہا، کہ کہا کہ تمہاری بیٹی آج رات کے لیے میں اپنے ساتھ سلانا چاہتا ہوں، موتا کرنا چاہتا ہوں۔ خمینی نے جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اس گھر کے بزرگ سے کہا کہ سید صاحب آپ کی جو بیٹی ہے یہ چھوٹی سی 4-5 سال کی مجھے پسند آ گئی ہے، اس کو اس رات کے لیے مجھے دے دیں۔ تو پھر کیا ہوا، فاق و ابوہا بفرح بغالب، وہ جو ہے نا اس کا باپ بڑا خوش ہو گیا کہ میری بیٹی کے ساتھ امام خمینی جیسا بزرگ سوئے گا، وہ خوش ہو گیا۔ اس فبات امام الخمینی و صبیۃ فی خصنت، وہ اس نے جو ہے نا امام خمینی نے اس بچی کو اٹھایا، اپنی بغل میں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ونحن، کون کہتا ہے؟ سید حسین الموسوی جو کہ امام خمینی کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے، جو نجف کے بہت بڑے عالم ہیں یہ، انہوں نے کہا کہ ونحن، اور ہم، ونسمع بکائہا، اس کا رونا ہم سنتے رہے، وصریخہا، اس کی چیخیں اور سسکیاں ہم سنتے رہے، سسکیاں ساری رات بچی سسکیاں مارتی رہی اور امام خمینی اس کے ساتھ موتا کرتے رہے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اور وہ آگے پھر امام خمینی صبح اٹھ کے سوال کیا جو ہے نا سید حسین الموسوی نے کہ یہ آپ نے بچی کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ موتا جائز ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو جب یہ گرین لائٹ سے لال لائٹ جلائی جاتی ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ آپ مجھے بتائیں طیبہ کہ جب یہ سب کے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی اس طرف جب ادھر اندر کیا ہو رہا ہے لائٹیں بند کر کے۔ اچھا، آپ نے یہ سوال جو کیا، وہ سوال یہ تھا کہ سبز لائٹیں پہلے جل رہی ہوتی ہیں، پھر سرخ لائٹیں۔ سبز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اندر آ سکتے ہو، یعنی ابھی تک کارروائی شروع نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک جو ہے نا وہ ذکر جو وہ والا ذکر ہے وہ شروع نہیں ہوا ابھی۔ وہ سبز لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دخل کر آنے دو، جب سرخ لائٹیں ہو جائیں تو دروازے بند کر دو۔ اب وہ مراقبہ ہو جاتا ہے، شیعہ حضرات اور شیعہ عورتیں اور مرد اس دنیا کے اندر سے چلے جاتے ہیں، کسی اور دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کے مراقبے کے اندر اور کھو جاتے ہیں، اس حال کے اندر، اس حال کے اندر کھو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ تو جو پہلے سبز لائٹ جل رہی ہوتی ہے، پھر اس کو بند کیا جاتا ہے، اور پھر سرخ لائٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرخ لائٹ جل گئی ہے، اب باہر والا دروازہ بند کر دو، اندر کوئی انٹری ہونے کی ضرورت ہو، باہر سے کوئی اندر نہ آئے۔ تو اس کا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ خصوصی مراقبہ ہوتا ہے۔ آپ بھی کبھی آئیں ہمارے پاس، ہم بھی سرخ لائٹ جلائیں گے، پہلے سب جلائیں گے، پھر سرخ جلائیں گے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔